2 साल, 3 महीने और 4 दिन। तुम्हारा क्या ख्याल था? शहाब में वो सब भूल जाऊंगी? मानूर ने दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों में एक पुरानी जिद थी जो वक्त के साथ जरा भी कम नहीं हुई थी। शहाब ने अपने हाथ की घड़ी देखी, फिर एक ठंडी सांस भरकर नजरें उठाईं। याद तो वो चीजें रखी जाती हैं जिनकी कोई अहमियत हो। मेरा रास्ता छोड़ो मानूर, मुझे देर हो रही है। रास्ता तो तुमने बदला था, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ। उसने बाजू सीने पर बांधे। तुम्हें लगता है तुम यूं अनजान बनकर निकल जाओगे और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? ये तुम्हारी गलत फहमी है। शहाब के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारी इसी खामोशी का तो मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ। पर तुम और खामोशी शायद ये दोनों अलग अलग दुनिया की चीजें हैं। तुम आज तक वही पुरानी बातें लेकर बैठी हो। आगे बढ़ना सीखो। आगे कैसे बढ़ूं जब पैरों में पुरानी यादों की जंजीरें डाली हों? तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और वो जंजीरें तुमने पहनाई थी। मैंने? शहाब ने हल्का सा कहका लगाया। इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। खैर, मुझे तुमसे इस फजूल मौजू पर कोई बहस नहीं करनी। हटो सामने से। नहीं हटती। क्या कर लोगे? महानूर ने भी अपनी जगह मजबूत कर ली। शहाब कुछ कहने ही लगा था कि दालान से आती एक रोबदार आवाज ने दोनों को खामोश करा दिया। शहाब, महानूर, यहाँ आओ दोनों। दादी एक लंबी सी पर्ची हाथ में लिए खड़ी थी। उनके हाथ में पकड़ी वो पर्ची किसी चालान से कम नहीं लग रही थी। पूरे घर में अगर किसी की चलती थी तो वो दादी ही थी। दोनों ने एक दूसरे को कच्ची नजरों से देखा और ना चाहते हुए भी दादी के पास पहुंच गए। ये लो लिस्ट। दादी ने पर्ची शहाब की तरफ बढ़ाई। तुम्हारे कजन की शादी सर पर है और घर में किसी को होश नहीं। तुम दोनों अभी जाओ और ये शॉपिंग आज ही खत्म करके आओ। महानूर ने फौरन पीछे कदम लिया। दादी, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये तो चलता भी यूं है जैसे मुझ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एहसान कर रहा हूं। इसके साथ शॉपिंग करने से अच्छा है मैं बाजार का चक्कर पैदल ही लगा लूं। शहाब ने भी पर्ची वापस दादी की तरफ की। और मैं कौन सा मरा जा रहा हूं उसे साथ ले जाने के लिए? मुझे इसके नखरे और ड्रामे उठाने का कोई शौक नहीं। मैं अकेला जाकर सब ले आऊंगा। दादी, आप किसी और को भेज दें। अकेला जाकर तुमने पिछली बार जो फूलों की जगह गोभी के फूल मंगवा लिए थे, वो मुझे आज तक याद है। दादी ने पर्ची जबरदस्ती शहाब की जेब में ठौंसी। बस चुप, गाड़े निकालो। मुझे मजीद एक लफ्ज नहीं सुनना किसी का। जाओ यहां से। दोनों के मुंह लटक गए। दादी के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे थे। माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शहाब ने गाड़ी स्टार्ट की और साथ ही म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक इंतहाई दुखी और रोने धोने वाला गाना स्पीकर से गूंजने लगा। मानूर ने फौरन हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम कम किया। ये एसी थोड़ा कम करो, मुझे सर्दी लग रही है। और ये क्या, रोते धोते गाने लगाए हुए हैं? कोई खुशी का मौका है? शादी की शॉपिंग पर जा रहे हैं या किसी के सोग पे? शहाब ने दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया। मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी चलेगी। तुम चाहो तो दरवाजा खोलकर पैदल जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारी बातों से तो लग रहा था कि तुम पैदल जाने की बहुत शौकीन हो। गाड़ी तो ऐसे चला रहे हो जैसे बैलगाड़ी हो। पैदल तो मैं वाकई तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगी। महानूर ने खिड़की से बाहर देखते हुए तंज किया। वैसे भी इस गाड़ी में बैठकर मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी बर्फ खाने में आ गई हूँ। एसी कम करो। शहाब, तुम्हारा मसला क्या है? तुम हर चीज में कीड़े क्यों निकालती हो? शहाब ने एसी की स्पीड 1 पॉइंट कम की। अगर इतनी ही सर्दी लग रही थी तो घर से कंबल ओढ़ कर आ जाती। कीड़े मैं नहीं निकालती, तुम्हारी चीजें ही ऐसी होती हैं। अब इस गाने को ही ले लो। ऐसा लग रहा है गाने वाला बस अभी रोते रोते जान दे देगा। बंद करो इसे। उसने खुद ही बटन दबाकर सिस्टम ऑफ कर दिया। शहाब ने गहरा सांस लिया और स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत कर ली। तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने से बेहतर था मैं दादी से डांट ही खा लेता। कम से कम उनकी डांट में इतना सर दर्द तो नहीं होता जितना तुम्हारी बुकबक में है। सर दर्द तो मुझे हो रहा है। तुम बस जल्दी से शॉपिंग मॉल तक पहुंचो। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारे साथ इस डिब्बे में नहीं रहना। शॉपिंग मॉल में भी दोनों के दरमियान फासला और तनाव साफ नजर आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से कुछ कदम के फासले पर ही चल रहे थे। महानूर एक शॉपिंग मॉल पर रुकी और एक चमकदार गुलाबी सूट की तरफ इशारा किया। ये गुलाबी सूट कैसा है? मेहंदी के फंक्शन के लिए? उसने दुकानदार से सूट निकालने का इशारा किया। शहाब ने सूट को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाया।
बिल्कुल वैसा ही जैसा शादियों पर शामियाने का कपड़ा होता है। अगर तुमने इसे पहनकर मेहंदी में जाना है तो मेहमानों को अलग से टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बीच में खड़ी हो जाना, सब तुम्हारे साए में बैठ जाएँगे। कोई और देख लो। मनोहर ने सूट दुकानदार को वापस किया और मुड़कर शहाब की तरफ देखा। तुम्हारी तो चॉइस ही हमेशा से अजीब रही है। कोई अच्छी और खूबसूरत चीज़ तुम्हें कभी रास नहीं आए। हर चीज़ में बस खामियाँ निकालनी आती हैं तुम्हें। हाँ, तभी तो आजकल मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ, ख़ास तौर पर चॉइस के मामले में। जो चीज़ें दूर से चमकती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती। शहाब का जवाब सीधा निशाने पर लगा था। महानूर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी नमी ने ले ली। शॉपिंग मॉल के शोर में भी उन दोनों के बीच एक खामोशी छा गई थी। शहाब ने भी नजरें चुरा लीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे तंज मुझे समझ नहीं आते? महानूर ने धीमी आवाज में कहा। मैंने तो कपड़े के बारे में बात की है, तुम खुद पर ले रही हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? शहाब ने कांधे उचकाए। देख लो कोई और कलर, ये पिंक बहुत अजीब है। अजीब तुम हो। महानूर ने मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गई। कुछ घंटों की थका देने वाली शॉपिंग और बेशुमार बहसों के बाद वापसी के सफर में गाड़ी के अंदर का माहौल पहले जैसा नहीं था। वो रोते धोते गाने भी नहीं चल रहे थे और एसी भी नॉर्मल था। मानूर खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। सड़क किनारे लगी लाइट्स उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तुम बिल्कुल बदल गए हो शहाब। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वह मुश्किल शहाब तक पहुंची। एक वक्त था जब तुम मेरी हर नापसंद को भी अपनी पसंद बना लेते थे। मुझे जो रंग बुरा लगता था, तुम वो पहनना छोड़ देते थे। याद है? शहाब की नज़रें सामने सड़क पर जमी थी। उसने चंद लम्हों तक कोई जवाब नहीं दिया। बस स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां हल्की से हरकत कर रही थी। वक्त और लोग दोनों बदल जाते हैं मानूर। शहाब की आवाज़ में एक अजीब सी थकावट थी। उसमें पहले वाला तंज नहीं था। वो कल की बात थी और गुजरे हुए कल पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जो वक्त गुजर जाए उसकी राह कुरीदने से सिर्फ हाथ गंदे होते हैं। काश। मानूर ने दोबारा खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और एक लंबी सांस खींची। काश वो कल कभी आया ही ना होता जिसने हमें आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। वो गलतफहमियां, वो दूरियां, काश हमने बात कर ली होती। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी और बाहर शाम का अंधेरा फैलने लगा था। उन दोनों के दरमियान जो फासला था वो उस अंधेरे में मजीद गहरा लग रहा था। दोनों ही जानते थे कि ये दूरियां सिर्फ 2 साल की नहीं थी, बल्कि उनके बीच कुछ ऐसा टूट गया था जिसे जोड़ना अब शायद किसी के बस में नहीं था। गाड़ी के शीशे पर पड़ने वाली रोशनियों ने मानूर की आंखों को चुंधिया दिया। उसने पलकें झपकी तो सामने सड़क का अंधेरा गायब हो गया। वक्त 2 साल पीछे जा चुका था। सुबह की नर्म धूप ने छत पर रखी पुरानी कुर्सियों को रोशन कर दिया था। सर्दियों की उस मीठी सुबह में खामोशी थी, जिसे सिर्फ परिंदों की आवाजें तोड़ रही थीं। सामने रखी लकड़ी की मेज पर धुआं उड़ाता हुआ चाय का मग रखा गया। ये लो महानूर, तुम्हारी नापसंद वाली मीठी चाय, जो हैरत अंगेज तौर पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत पसंद आने लगी है। शहाब ने दूसरी कुर्सी अपनी तरफ खींची और बैठते हुए मुस्कुराहट दबाई। उसके हाथ में अपने लिए भी एक मग था। महानूर ने खुली किताब से नजरें हटाए बगैर चाय के मग को हाथ लगाया। उसकी उंगलियां गर्म कप के गिर्द सिमट गईं। ओहो, चाय पसंद आई है, बनाने वाला नहीं। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। वैसे शुक्रिया। पता है, मुझे उसने चाय के साथ रखे बिस्किट की प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। शक्ल से लग रहा है कि मेरी कितनी तारीफें चल रही हैं तुम्हारे दिल में। तुम शुक्रिया भी ऐसे बोलती हो जैसे मुझ पर कोई भारी जुर्माना आयद कर रही हो। दिल का हाल तुम कब से पढ़ने लगे? उसने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया और मग वापस मेज पर रख दिया। जब से तुमने ये किताबें उल्टी पकड़ना शुरू की हैं। शहाब ने हंसते हुए आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब सीधी की। महानूर का चेहरा हल्का सा सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से सफ़ा पलटा। वो मैं बस एक पैराग्राफ दोबारा पढ़ रही थी। तुम्हें क्या पता पढ़ाई क्या होती है? तुम तो बस सारा दिन दोस्तों के साथ चाय ही पी सकते हो। सुना है इस बार भी रातों को किताबें खोलकर सोती रही हो। रिजल्ट क्या आया फिर? शाहाब ने एक बिस्किट चाय में डबोते हुए पूछा। उसने किताब बंद करके एक तरफ रखी और सीधा होकर बैठी। तुम अपने काम से काम रखा करो। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा ही नंबर लाई हूँ। जरा अपनी मार्क्सशीट तो दिखाना। हर वक्त तो तुम बाहर घूमते रहते हो। हाँ, वो तो तुम्हारी ज़हीन शक्ल से लग रहा है कि तुम सीधा आइंस्टाइन की कज़न हो।
اس نے تنزیہ داد دی اور مگ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یقین کرو، اگر وہ آج زندہ ہوتا تو تم سے ٹیوشن پڑھنے ضرور آتا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ساری تھیوریز تمہارے نوٹ سے ہی کاپی کرتا۔ مذاق اڑانا بند کرو شہاب، میں سچ میں محنت کرتی ہوں، تم سارا دن بس دوستوں کے ساتھ گھومتے ہو، پھر بھی پاس ہو جاتے ہو، پتہ نہیں کیسے۔ مجھے تو شک ہوتا ہے تم پیپر میں کچھ لکھتے بھی ہو یا صرف کہانیاں بنا کر آتے ہو۔ اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں محترمہ، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تم بس رٹے لگاتی رہو، دنیا ہم جیسے اسمارٹ لوگ ہی چلاتے ہیں۔ ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم دماغ پڑھتے ہیں۔ شہاب نے فخر سے اپنا کالر جھٹکا۔ ماہنور نے پاس پڑا ایک کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اسمارٹ لوگ، شکل دیکھی اپنی؟ دونوں کی ہنسی چھت کی فضا میں گونجنے لگی۔ وہ وقت ایسا تھا جب ہر بات پر بحث ہوتی تھی، لیکن اس بحث میں بھی ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ انہیں لگتا تھا یہ ہنسی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن چند دن بعد ہی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی۔ کالج کے کینٹین میں کافی شور تھا۔ طلبہ کی ٹولیاں ادھر ادھر بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں۔ امارا قدموں کی ہلکی چاپ کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی مسکراہٹ ہوتی تھی جس تک پہنچنے میں سامنے والے کو وقت لگتا تھا۔ وہ سیدھی مانور کی میز کی طرف آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مانور، تم شہاب پر اتنا اندھا اعتبار کرتی ہو؟ امارا نے اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے کوئی راز کی بات بتانے لگی ہو۔ کل میں نے اسے کسی سے فون پر بہت ہنس ہنس کر بات کرتے سنا تھا۔ مانور نے اپنے نوٹ سمیٹنے والا ہاتھ روکا۔ وہ تو اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوگا۔ اس کے دوست ویسے بھی بہت شور مچاتے ہیں۔ تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ پتہ نہیں، امارا نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ مانور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی گرفت میں ایک ہمدردی چھپی ہوئی تھی۔ پر مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جس طرح وہ مسکرا رہا تھا نا، وہ دوستوں والی ہنستی نہیں تھی۔ اور جب اس نے مجھے دیکھا تو فوراً فون بند کر دیا۔ دیکھو، میں تمہاری دوست ہوں، کل کو تمہیں ہی تکلیف نہ ہو، میں تو بس تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مانور کا ہاتھ ہلکا سا کانپا، لیکن اس نے فوراً مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وقت سب بتا دیتا ہے۔ امارا نے کندھے اچکائے اور اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ میرا کام تمہیں خبردار کرنا تھا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ وہاں سے چل دی، لیکن اپنے پیچھے شک کا ایک ایسا بیج چھوڑ گئی جس نے مانور کے دل میں جر پکڑنا شروع کر دی۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ گھر کا ماحول اچانک گرم ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ مانور کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور اس کی اسکرین پر ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھے، جہاں شہاب صوفے پر تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ اس کے سینے میں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے پاس پڑی شیشے کی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ شہاب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند تھی۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ کیا میسج ہے شہاب؟ اس کی آواز میں غصہ اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم گھر پر ہو؟ شہاب نے آنکھیں ملتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس کا دماغ ابھی تک نیند میں تھا۔ کیا؟ کون سا میسج؟ میں نے تمہیں کوئی میسج نہیں کیا۔ تم کیا بات کر رہی ہو؟ صاف لکھا ہے اس میں تمہارے نمبر سے آیا ہے۔ اس نے فون اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہاں تم سو رہے ہو اور وہاں سے مجھے میسج آ رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ باہر ہو اور مجھ سے مل نہیں سکتی۔ یہ سب کیا ہے؟ منور، میری بات سنو، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ نیند مکمل غائب ہو چکی تھی۔ اس نے فون کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مانور نے پیچھے کر لیا۔ میں نے ایسا کوئی میسج نہیں کیا۔ میں تو پچھلے 2 گھنٹے سے سو رہا تھا۔ تم خود دیکھ رہی ہو۔ میرا فون تو میرے کمرے میں پڑا ہے۔ بس کرو شہاب۔ اس نے فون واپس کھینچ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرے سامنے ثبوت ہے، تمہارے نمبر سے آیا ہے اور تم اب بھی مکر رہے ہو۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ امارا ٹھیک کہتی تھی، تم بدل گئے ہو۔ تم بس مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ امارا؟ بیچ میں امارا کہاں سے آ گئی؟ شہاب نے الجھن سے سر پکڑا۔ صورتحال اس کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے تم پر اعتبار اندھا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ کوئی غلطی ہوئی ہوگی نیٹ ورک کی، یا کسی نے میرا فون چھیڑا ہوگا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
اس کے لہجے میں اب التجا تھی۔ تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر رہی؟ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اتنے سالوں سے جانتی ہو۔ اعتبار؟ وہ تلخی سے مسکرائے۔ اس کے گلے میں ایک کانٹا سا چبھ رہا تھا۔ جس پر اعتبار کیا تھا وہی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ میسج پڑھا ہے۔ تم کسی اور کے ساتھ مصروف تھے، اس لیے مجھے یہ بہانہ بنا کر ٹالنا چاہتے تھے۔ شہاب نے گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ بھی اب سخت ہونے لگا تھا۔ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اگر تم مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ رشتے صفائیوں پر نہیں چلتے، بھروسے پر چلتے ہیں، اور جہاں بھروسہ نہ ہو وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جاؤ، مجھے بھی ایسے دھوکے باز شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اس نے دوسری طرف رخ کر لیا تاکہ گرتے ہوئے آنسو چھپا سکے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شہاب چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی جو غصے میں بدل رہی تھی۔ کمرے میں ایک گھٹن بھری خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے مانور، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ تم سچ جاننا ہی نہیں چاہتی، بس اپنی ضد پر قائم ہو۔ آج کے بعد تم میری شکل نہیں دیکھو گی۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ مین گیٹ بند ہونے کی زوردار آواز نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ مانور وہیں صوفے پر گر پڑے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن صرف ایک دروازہ بند نہیں ہوا تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ شادی والے گھر کی رونقیں اور شور شرابہ آج عروج پر تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور گھر کے ہر کونے میں کام بکھرا پڑا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک لمبی سیڑھی رکھی تھی جس پر کھڑا شخص مسلسل جھنجھلا رہا تھا۔ ارے وہ لائٹ تھوڑی دائیں طرف کرو، بالکل ٹیڑھی لگ رہی ہے۔ مانور نے ہاتھ کے اشارے سے اوپر کھڑے شخص کو ہدایت دی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری تھی اور دوسرے سے وہ زاویہ ناپ رہی تھی۔ شہاب نے ہاتھ میں پکڑا بلب وہیں روکا اور نیچے دیکھا۔ نیچے کھڑے ہو کر آرڈر دینا بہت آسان ہے۔ تم ادھر آ کر ذرا میری جگہ کھڑی ہو جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ زاویہ کیسے درست ہوتا ہے۔ اگر اتنی ہی پرفیکشن چاہیے تو خود اوپر آ کر لگا لو۔ میں تو لگا لوں گی، پر سیڑھی تمہارے غصے سے ہل رہی ہے، کہیں میں بھی گنا گر جاؤں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی تم سے ایک چھوٹا سا کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی دادی نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہی کیوں ہے۔ میری ذمہ داری لائٹس لگانا نہیں ہے، وہ الیکٹریشین کا کام ہے جو تمہاری وجہ سے بھاگ گیا ہے۔ شہاب نے دوبارہ لائٹ کی فٹنگ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ میرا غصہ نہیں، تمہارا وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ تم سیڑھی پر چڑھی تو یہ ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ وزن میرا نہیں، تمہاری عقل کا کم ہو گیا ہے۔ سیدھا سا کام ہے، بلب کی تار سیدھی کرنی ہے، کوئی ایٹم بم ڈیفیوز نہیں کرنا جو اتنا وقت لگا رہے ہو۔ مانور نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تم چپ کر کے کھڑی رہو گی تو کام جلدی ہو جائے گا۔ اس نے پیچکس کو زور سے گھمایا۔ تمہاری آواز سے میرا دھیان بٹ رہا ہے، اور یہ پھولوں کی ٹوکری نیچے رکھ دو۔ تم کوئی دلہن نہیں لگ رہی اسے پکڑ کر۔ دھیان تو تمہارا پہلے ہی کہیں اور ہے۔ میں تو بس دادی کے ڈر سے یہاں کھڑی ہوں کہ کہیں تم سارا کام خراب نہ کر دو۔ شاہب کچھ کہنے کے لیے مڑا لیکن اچانک اس کا پاؤں سیڑھی کے کنارے سے پھسلا۔ اوہ! اس کے ہاتھ سے پیچکس چھوٹ کر گرا اور سیڑھی زور سے ہلی۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ شہاب! مانور کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے ہاتھ سے ٹوکری پھینکی اور آگے بڑھ کر سیڑھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سچی گھبراہٹ آ گئی۔ دھیان سے، چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ شہاب نے ساتھ کھلی دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا اور حیرت سے نیچے دیکھا۔ مانور کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ اب بھی سیڑھی کو سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنی زور سے ہانپ رہی تھی جیسے سیڑھی سے شہاب نہیں، وہ خود گرنے لگی ہو۔ تم تم واقعی ڈر گئی؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ اس نے نیچے اتر کر اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ مانور کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے تاثرات بدلے اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے فرش سے پھولوں کی ٹوکری اٹھائی اور اسے جھاڑنے لگی۔ ڈروں گی نہیں تو کیا کروں گی؟ تم گرتے تو دادی نے میری جان لے لینی تھی کہ میں نے تمہیں دھکا دیا ہے، اور ویسے بھی اس ہسپتال کے چکروں میں شادی کا سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ ہاں، دادی کے علاوہ تو تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں، اور شادی کا مزہ خراب ہونے کے لیے فکر تم سے زیادہ کسی ہو سکتی ہے؟ شہاب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، جلدی نیچے آگے ہو تو باقی کام خود کرو۔ میں دادی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ مڑ کر دوسری طرف چل دی تاکہ اپنے چہرے کی گھبراہٹ اور آنکھوں کی نمی چھپا سکے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے تھے۔
جہاں فیملی ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی۔ میوزک کی تیز آواز کے ساتھ اب سب اپنے اپنے سٹیپس یاد کر رہے تھے۔ مانور ایک طرف کھڑی شہاب کو ہاتھ کے اشارے سے سٹیپس سمجھا رہی تھی۔ ہمارا خوبصورت سا سوٹ پہنے بال بنائے تیار ہو کر اندر آئی اور سیدھا شہاب کے پاس پہنچی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ شہاب آؤ نا، ہم دونوں ڈانس پریکٹس کرتے ہیں۔ گانا بھی سلیکٹ کر لیا میں نے اور سٹیپس بھی بہت آسان ہیں۔ شہاب نے ایک قدم پیچھے لیا اور میوزک بند کر دیا۔ نہیں ہمارا، مجھے مانور کے ساتھ ہی سٹیپس یاد کرنے ہیں۔ دادی نے سختی سے کہا تھا کہ فیملی پرفارمنس ہم دونوں کی ہوگی۔ میں ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مانور نے امارا کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں بالکل، ویسے بھی تم اس کے پاؤں پر ہی چڑھ جاؤ گی۔ پچھلی بار بھی تم نے کزن کی شادی پر سب کا تماشا بنایا تھا جب تم بیچ ڈانس میں گر گئی تھی۔ میں شہاب کو وہ بے عزتی نہیں کروانے دے سکتی۔ امارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مانور کو کچی نظروں سے دیکھا۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا مانور، میں شہاب سے بات کر رہی ہوں۔ تم بس ہر جگہ بیچ میں آ جاتی ہو۔ اگر تم اتنی ہی پرفیکٹ ہو تو اکیلے ڈانس کر لو، بیچ میں تو تم آتی ہو ہمارا۔ یہ فیملی ڈانس ہے، اس میں میرا اور شہاب کا جوڑ دادی نے فائنل کیا ہے۔ اب تم جاؤ اور کسی اور کے ساتھ پریکٹس کرو، ویسے بھی اس گانے پر تمہارے سٹیپس بالکل سوٹ نہیں کریں گے۔ مانور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، امارا نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ سچ بول رہی ہے، تم جا کر اپنی پریکٹس کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہاب نے بات کو وہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ آؤ مانور، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ امارا نے غصے سے پاؤں پٹخا اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے مڑی۔ یہ مانور خود کو سمجھتی کیا ہے؟ شہاب کو مجھ سے دور کر رہی ہے، جیسے شہاب اس کی جاگیر ہو۔ اس کی آواز شہاب تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے امارا کو روکا۔ امارا، اپنی حد میں رہو۔ امارا پلٹی، اس کی آنکھوں میں صاف شکایت اور جلن تھی۔ تم آج بھی اسی کی طرف تاری کر رہے ہو شہاب، اس لڑکی کی جس نے تم پر اعتبار نہیں کیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ 2 سال تک اس نے پلٹ کر تمہاری خبر نہیں لی اور تم آج بھی اس کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو۔ تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ مانور کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ شہاب کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہوا وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جیسی بھی ہے میری کزن ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہیں تو جیسے اندھا کر دیا اس نے۔ تم ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہنا اور وہ تمہیں اسی طرح ٹھکراتی رہے گی۔ امارا پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مانور تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ شہاب نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے کھسک گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ 2 سال بعد بھی شہاب کسی تیسرے کو اس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یہ احساس اس کے اندر جمی برف کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر کے کاموں کا شور تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چھت پر مکمل سکون تھا۔ دور کسی گھر سے شادی کے گیتوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ شہاب ہاتھ میں 2 مگ لیے چھت پر آیا۔ مانور اکیلی کرسی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ بہت گہری سوچ میں گم تھے۔ اس نے ایک مگ مانور کی طرف بڑھایا۔ مانور نے چونک کر اسے دیکھا اور خاموشی سے مگ پکڑ لیا۔ کافی سے اٹھتی بھاپ نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ یہ کافی بالکل ویسی ہی ہے جیسے 2 سال پہلے تم بناتے تھے، تیز اور کڑوی۔ شہاب نے اپنے مگ سے گھونٹ لیا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاداشت اتنی بھی خراب نہیں میری کہ تمہاری پسند بھول جاؤ۔ پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر تم کہو گی کہ میں نے جان بوجھ کر خراب بنائی ہے تاکہ تم پی نہ سکو۔ مانور نے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تاکہ اس کی گرمی اپنے ہاتھوں میں محسوس کر سکے۔ مجھے لگا تھا تم سب بھول چکے ہو، میری پسند، میری ناپسند۔ مجھے لگا تھا ان 2 سالوں میں تمہارے لیے وہ سب بے معنی ہو گیا ہوگا۔ شہاب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ چیزیں بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان کوشش کرتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے، پر وہ یادیں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں، اور جب تم سامنے ہوتی ہو تو وہ یادیں خود بخود تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ یادیں تکلیف دیتی ہوں تو؟ مانور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں کافی کے مگ پر جمی تھی۔ تو ان کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے۔ زخم کو چھپانے سے وہ بھر نہیں جاتا، اسے ہوا لگوانی پڑتی ہے۔ شہاب کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
دونوں کے درمیان پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی چبھنے والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں صرف احساس بولتے ہیں۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، مانور نے اچانک کہا اور ہلکا سا مسکرائی۔ کیا؟ شہاب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کافی سچ میں بہت اچھی بناتے ہو۔ اتنے سالوں میں تمہارا ہاتھ خراب نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا اب تک تم بنانا بھول چکے ہوگے، اور تم تعریف کرنے میں کنجوسی کرنا کبھی نہیں چھوڑو گی۔ بس اتنی سی تعریف؟ میں نے سوچا تھا آج تو کوئی بڑا ایوارڈ ملے گا، یا کم از کم شکریہ تو سننے کو ملے گا۔ شہاب بھی مسکرا دیا۔ تمہیں اور ایوارڈ؟ شکر کرو میں نے پی لی ہے۔ مانور نے ہنستے ہوئے مگ دوبارہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کافی کے ان گھونٹوں میں وہ کڑواہٹ تو تھی جو کافی کا اصل ذائقہ ہے، مگر 2 سال پرانی تلخی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ وقت نے ان کے درمیان جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون وقتی تھا، اور شادی کے اس ہنگامے میں کچھ سچائیاں بھی سامنے آنا باقی تھیں، اور وہ سچائیاں بہت جلد ان سب کے سامنے آنے والی تھیں۔ لاؤنج کے شیشے والی میز پر سرخ گلاب کے گجروں کا ایک بڑا سا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں تازگی اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امارا نے میز کے پاس کھڑے ہو کر ایک گجرا اٹھایا اور اسے اپنی کلائی پر لپیٹ لیا۔ اس نے ہاتھ کو مختلف زاویوں سے گھما کر دیکھا اور پھر مسکرائی۔ یہ سرخ گجرے فائنل ہیں، میں یہی منگوا رہی ہوں سب کے لیے۔ مہندی کے پیلے اور سبز کپڑوں کے ساتھ سرخ رنگی سب سے زیادہ اٹھتا ہے۔ اس نے پاس کھڑے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ شہاب نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر پھولوں کی ٹوکری کو ہاتھ سے تھوڑا پیچھے دھکیلا۔ نہیں، یہ دکاندار کو واپس کروا دو۔ مانور نے سفید موتی کے گجرے کہے تھے، ہم وہی لیں گے۔ امارا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے کلائی سے گجرا اتارا اور واپس میز پر پھینک دیا۔ تمہیں ہر بات میں اسی کی کیوں ماننی ہوتی ہے شہاب؟ وہ ہے کیا تمہارے؟ گھر والوں نے شادی کی تیاریوں میں ہم سب کو شامل کیا ہے، صرف ماہنور کو نہیں۔ شہاب نے فون جیب میں ڈالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی چوائس بہتر ہے۔ سرخ گلاب مہندی پر نہیں، بارات کے حساب سے ٹھیک لگتے ہیں۔ موتی کی خوشبو اور رنگ مہندی کے فنکشن کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے دکان والے کو فائنل آرڈر دے دیا ہے، شام تک سفید گجرے آ جائیں گے۔ تم جان بوجھ کر میری پسند کو رد کر رہے ہیں۔ امارا نے ہاتھ مٹھی میں بند کر لیے۔ تم اس کی ہر بات ایسے مانتے ہو جیسے دنیا میں اس سے بہتر کسی کی پسند ہو ہی نہیں سکتی۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا، جو طے ہو گیا ہے وہی آئے گا۔ شہاب نے بات ختم کی اور وہاں سے مڑ گیا۔ امارا پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کے دروازے پر اس کا کندھا ماہنور سے ٹکرایا، لیکن وہ رکے بغیر ماہنور کو ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ماہنور نے مڑ کر امارا کے تیز قدموں کو دیکھا اور پھر اندر آ گئے۔ امارا اتنے غصے میں کیوں جا رہی ہے؟ کیا کہا تم نے اسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دادی کے پاس بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ شہاب نے سرخ گجروں کی ٹوکری اٹھا کر ایک طرف رکھ دی تاکہ میز صاف ہو سکے۔ کچھ نہیں، بس اس کی بے وقوفانہ باتوں کا جواب دیا ہے۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ مہندی کے اسٹیج کا کیا بنا؟ مانور نے اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلایا۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور شہاب کے چہرے کو بغور دیکھا۔ تم ہر بات مجھ سے چھپاتے کیوں شہاب؟ پہلے بھی یہی کرتے تھے اور آج بھی تمہاری یہ عادت نہیں بدلی۔ اگر کوئی بات ہے تو سیدھا سیدھا بتا دو۔ میں کیا چھپا رہا ہوں؟ شہاب نے میز صاف کرنے والا کپڑا سائڈ پر رکھا۔ اس نے پھولوں پر ایک فضول سی بحث شروع کی۔ میں نے ختم کر دی۔ اس میں چھپانے والا کیا ہے؟ تم بھی ہر وقت جاسوس بنی رہتی ہو۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ بات صرف پھولوں کی نہیں تھی۔ مانور نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ امارا 2 دن سے مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی۔ جب بھی میں تمہارے پاس کھڑی ہوتی ہوں وہ جان بوجھ کر بیچ میں آ جاتی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس لڑکی کا؟ مسئلہ اس کا اپنا دماغ ہے۔ شہاب نے جان بوجھ کر بات کا رخ موڑا۔ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ دادی نے اگر دیکھ لیا کہ تم یہاں کھڑی مجھ سے بحث کر رہی ہو اور کام رکا پڑا ہے تو دونوں کی شامت آ جائے گی۔ مانور نے کچھ کہنا چاہا پر پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب شہاب کچھ نہ بتانے کی ضد کر لے تو اسے زبردستی باتوں گلوانا ناممکن تھا۔ اس نے میز سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور کندھے اچکا کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کے وقت گھر کا پچھلا حصہ تھوڑا سنسان تھا۔ مہمان آگے ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گپ شپ کا شور دور سے آ رہا تھا۔ شہاب کچھ سامان رکھوانے کے لیے اسٹور روم کی طرف آیا تو امارا پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے تپا ہوا تھا۔ تم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے شہاب۔ امارا نے شہاب کو دیکھتے ہی سیدھا حملہ کیا۔ اس کی آواز میں جلن اور تلخی تھی۔
تم صرف اس کے پیچھے بھاگتے ہو جو تمہیں دھتکارتی ہے۔ 2 سال اس نے تمہارا نام تک نہیں لیا اور تم آج بھی اس کی پسند کی موتی خرید کر لا رہے ہو۔ شہاب نے سامان کا ڈبہ فرش پر رکھا اور سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے میری اور مانور کی زندگی سے؟ ہم جو بھی کریں اسے تمہارا کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے۔ امارا نے آگے بڑھ کر شہاب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ کیونکہ تم کبھی مانور کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتے اور وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ شہاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کبھی مانور کی جگہ نہیں لے سکتی امارا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ جیسی بھی ہے میری زندگی کا حصہ ہے اور تم صرف ایک رشتہ دار ہو۔ اپنی حد میں رہو۔ کیوں؟ امارا کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہاب کو کیسے یقین دینا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اس نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا نا۔ اس نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تمہیں جھوٹا ثابت کیا اور رشتہ توڑ دیا۔ پھر بھی تم اسی کی طرفداری کر رہے ہو۔ وہ دھوکے باز ہے شہاب۔ شہاب کا صبر اب مکمل طور پر جواب دے گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلی امارا کی طرف اٹھائی۔ مانور نے مجھ پر شک کیا تھا امارا پر۔ اس نے سازش نہیں کی تھی۔ غصے اور شک میں انسان غلطی کرتا ہے، جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر لیتا ہے، پر وہ کسی کے پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتی۔ سازش کرنے والے چہرے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ سامنے سے ہمدرد بن کر مسکراتے ہیں اور پیچھے سے خنجر مارتے ہیں۔ یہ لفظ امارا کے لیے کسی نشتر جیسے تھے۔ اس کی برداشت کی آخری حد بھی ٹوٹ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہاں تو سنو پھر، اس نے طیش میں آ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ اس نے دھوکہ نہیں دیا تھا تمہیں بے وقوف، وہ میسج میں نے کیا تھا۔ اسٹور روم کے باہر سے گزرتی ماہنور کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کو اتنی زور سے دبایا کہ پلاسٹک کی چڑچڑانے کی ہلکی سی آواز ہے۔ امارا کی آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اب سب کچھ اگل رہی تھی۔ میں نے تمہارا فون استعمال کر کے شہاب کو میسج کیا تھا جب تم کینٹین میں کلاس لے رہی تھی۔ میں نے تمہارے فون سے شہاب کو لکھا کہ تم ملنا نہیں چاہتی، اور پھر شہاب کے فون سے تمہیں میسج کیا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے۔ میں چاہتی تھی تم دونوں الگ ہو جاؤ، اور تم دونوں بے وقوفوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ کیا؟ دروازے کے پیچھے سے نکلتی ماہنور کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جس نے اسٹور روم میں موجود دونوں لوگوں کو اپنی جگہ بت بنا دیا۔ ماہنور قدم قدم چلتی اندر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا سمندر تھا۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گرے، لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ امارا تم؟ ماہنور کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ امارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماہنور باہر کھڑی یہ سب سن لے گی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ہاں میں۔ امارا نے اب خود کو سنبھالنے اور اپنی غلطی کو سچائی کا رنگ دینے کے لیے ناکام کوشش کی۔ میں نے کیا تھا سب کچھ۔ میں تمہارے ساتھ شہاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ چھیننے کی کوشش کی جو تم ہمیشہ آسانی سے پا لیتی ہو۔ مانور نے آگے بڑھ کر امارا کو کندھے سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ تم اتنا گر سکتی ہو امارا؟ تم نے ہماری زندگیاں برباد کر دی۔ 2 سال تم نے اپنی جلن میں، 2 سال تک ہم ایک دوسرے سے دور رکھا اور ہم ایک دوسرے کو قصوروار مانتے رہے۔ شہاب وہیں خاموش کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا شہاب کی آواز بہت بھاری اور تکلیف سے بھری تھی۔ میرے دل کو کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ کوئی تو تھا ہمارے بیچ میں۔ وہ جھوٹے میسج خود بخود نہیں آ سکتے تھے۔ بس میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص ہمارے اتنے قریب ہمارے ہی گھر میں ہوگا۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے امارا کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ تلے کانپ رہا تھا۔ تم نے صرف 2 لوگوں کو الگ نہیں کیا مارا۔ ماہنور کی ہچکی بن گئی۔ تم نے ایک رشتے کا خون کیا ہے۔ اسٹور روم کی اس گھٹن زدہ فضا میں صرف مانور کے رونے کی آواز تھی، جبکہ امارا دیوار کے ساتھ لگی مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس نے پرانے تمام رشتوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب اس سچ کی گونج پورے گھر میں سنائی دینے والی تھی۔ تم نے اپنی جلن کی آگ میں ہمارے 2 سال جلا دیے۔ ماہنور نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا۔ اس کی آواز میں کوئی چیخ پکار یا ڈرامہ نہیں تھا، بس ایک گہری تھکاوٹ تھی۔ اس نے سامنے کھڑی امارا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف اور صرف افسوس تھا۔ تمہارے لیے وہ بس ایک میسج کا کھیل تھا، پر ہم دونوں روز اس کھیل کی سزا کاٹتے رہے۔
تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی ہمیں تڑپتا دیکھ کر؟ امارا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ مجھے لگا شہاب مجھ سے محبت کرے گا اگر تم راستے سے ہٹ جاؤ گی۔ اس نے اپنی نظریں فرش پر گاڑ لیں۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو مانور، میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے۔ شہاب نے گہرا سانس لیا اور دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ معافی مانگنے سے گزرے ہوئے 2 سال واپس نہیں آ جائیں گے ہمارا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم نے رشتے کا تقدس پامال کیا ہے۔ تم روز ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی، کھاتی پیتی تھی اور دل میں اتنا بڑا زہر چھپا کر رکھا تھا۔ تمہاری اس معافی کا اب کوئی وزن نہیں بچا۔ امارا نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی لیکن شہاب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ مزید کچھ مت کہنا، میں تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نہیں سننا چاہتا۔ تم نے آج اپنا وہ چہرہ دکھا دیا جسے ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اس نے مانور کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی، اسے میز پر رکھا اور سر کے اشارے سے اسے چلنے کا کہا۔ وہ دونوں امارا کو اکیلا چھوڑ کر اسٹور روم سے باہر نکل آئے۔ اسٹور روم کی گھٹن زدہ فضا سے نکل کر وہ سیدھے دادی کے کمرے کی طرف بڑھے تاکہ اس زہر کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔ اپنے کیے کے بوجھ اور خوف تلے دبی امارا بھی قدم گھسیٹتی مجرموں کی طرح ان کے پیچھے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادی اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے کی لکیریں معمول سے زیادہ سخت لگ رہی تھیں۔ امارا دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ دادی مجھے معاف کر دیں، امارا نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ میری نیت گھر کا سکون برباد کرنے کی نہیں تھی۔ دادی نے اپنی تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ نیت کیا تھی اور کیا نہیں یہ تم بہتر جانتی ہو۔ جو تو نے کیا ہے امارا، اس کی معافی تو بنتی نہیں، لیکن میں اپنے گھر کا تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ دادی کا فیصلہ اٹل تھا۔ کل گھر میں بارات ہے اور پورے خاندان کے لوگ جمع ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس بارے میں ایک لفظ سنے۔ میں آج کے بعد کبھی آپ سب کو، خاص طور پر ماہنور کو، شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ خدا کی قسم، میں وعدہ کرتی ہوں۔ امارا نے جلدی سے کہا۔ قسمیں مت کھاؤ، دادی نے اسے ٹوک دیا۔ فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں رہو، مجھے تمہاری شکل مزید نہیں دیکھنی۔ امارا چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں اب دادی، شہاب اور ماہنور رہ گئے تھے۔ دادی نے دونوں کو قریب پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہاب، ماہنور جو ہونا تھا ہو گیا۔ دادی کی آواز میں اب تھوڑی نرمی آ چکی تھی۔ سچ سامنے آ گیا ہے، اب گلے شکوے مٹاؤ اور درگزر کرو۔ جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب ان پرانی باتوں کو لے کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماہنور نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھا لیں۔ دادی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ کر کتنی ہی تلخ باتیں کہی ہیں، وہ سب اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شہاب نے دادی کی طرف دیکھا اور پھر ماہنور کی طرف رخ کیا۔ دادی ٹھیک کہہ رہی ہے ماہنور، اب پرانی باتوں اور ان آنسوں میں کچھ نہیں رکھا۔ شہاب کا لہجہ پرسکون تھا۔ غلط فہمی کسی تیسرے نے پیدا کی، لیکن اس پر یقین ہم نے کیا۔ غلطی ہماری بھی تھی کہ ہم نے بات نہیں کی۔ اب جب سچ سامنے آ گیا ہے تو اس بوجھ کو اٹھائے رکھنے کا کیا جواز ہے؟ دادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہاب سمجھداری کی بات کر رہا ہے۔ اب جاؤ دونوں اور اپنا دماغ ٹھنڈا کرو، کل کے فنکشن کی تیاری کرنی ہے۔ رات کا وقت تھا اور گھر کے بیشتر لوگ سو چکے تھے۔ چھت پر مکمل خاموشی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور رات کی خنکی بڑھنے لگی تھی۔ مانور چھت کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آج وہ کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اس کے اندر بس ایک پچھتاوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ شہاب چلتا ہوا آیا اور اس سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پچھلے 2 سالوں سے ان کے درمیان تھی۔ اس خاموشی میں کوئی دوریاں نہیں تھی۔ ماہنور نے ایک گہرا سانس لیا۔ شہاب، اس کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ مجھے مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں۔ شہاب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف دیکھتا رہا تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ میں میں اتنی اندھی کیسے ہو گئی تھی؟ ماہنور کی آواز کانپنے لگی۔ میں نے تم پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس دن میں مجھ سے کہا تھا، صفائیاں دی تھی، پر میں نے تمہاری ایک بات نہیں سنی۔ میں بس اپنے غصے اور شک میں سب کچھ ختم کر بیٹھی۔ اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ 2 سال کا بوجھ جب اتر رہا تھا، شہاب نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال لیے۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ سانس لو مانور، رونا بند کرو۔ روتے ہوئے تمہارے الفاظ ویسی سمجھ نہیں آتے۔ آدھی بات تم روتے ہوئے کھا جاتی ہو اور آدھی مجھے خود سمجھنی پڑتی ہے۔
اس کے اس ہلکے پھلکے انداز پر ماہنور نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں لیکن شہاب کی بات نے اس کے اندر کی الجھن کو کم کر دیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے سچ میں معاف کر دو شہاب، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں تمہیں صرف طعنے دیے ہیں۔ شہاب نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم دونوں ہی برابر کے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں۔ ایک میسج نے ہمارا دماغ خراب کر دیا اور ہم نے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلا کر بات کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ اچھا بس کر دو، اب معاف کیا؟ مانور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنی آسانی سے؟ ہاں، کیونکہ مزید 2 سال مجھے تمہارے طعنے نہیں سننے۔ شہاب نے ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ ویسے روتے ہوئے تمہاری ناک بالکل ٹماٹر جیسی لال ہو جاتی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کل بارات والے دن تم کہیں سلاد والے ٹماٹروں کے ساتھ نہ مکس ہو جاؤ۔ مانور کا رونا اچانک رک گیا۔ شرمندگی اور دکھ والا ماحول ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے شہاب کو دیکھا۔ شہاب کے بچے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ تم کبھی باز نہیں آؤ گے نا؟ یہاں میں اتنی مشکل سے اپنی غلطی مان رہی ہوں، جذباتی ہو رہی ہوں اور تمہیں ٹماٹر نظر آ رہے ہیں۔ شہاب ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ارے مار کیوں رہی ہو؟ میں تو صرف سچ بول رہا تھا۔ تم تو پھر سے شروع ہو گئی۔ ابھی تو رو رو کر معافیا مانگ رہی تھی۔ 1 منٹ میں پرانی ماہنور واپس آ گئی۔ پرانی ماہنور ہی ٹھیک ہے تمہارے لیے، تم سیدھی طرح بات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اس نے ایک اور مکہ مارنے کی کوشش کی پر شہاب تھوڑا سا اور پیچھے ہو گیا۔ دیکھو، اگر تم نے اور مارا تو میں دادی کو جا کر بتا دوں گا کہ تم مجھ پر تشدد کر رہی ہو۔ تم نے ویسے بھی ابھی ان کے سامنے بڑی معصومیت سے سر ہلایا تھا۔ جاؤ جا کر بتاؤ دادی کو، میں بھی دیکھتی ہوں وہ کس کی بات مانتی ہیں۔ مانور ہنس سے اس کے پیچھے گئے۔ چھت کی ٹھنڈی ہوا میں ان کی ہنسی دوبارہ گونجنے لگی۔ 2 سال کی تھکاوٹ، شکوے اور غلط فہمیاں بالکل صاف ہو چکی تھیں۔ وہ پرانی نوک جھونک، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث اور وہ اپنائیت واپس آ چکی تھی۔ انہیں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب راستے کے سارے کانٹے صاف ہو چکے تھے اور وہ دونوں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔